अमर भाई। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का मुझे शुक्र अदा करने दें साहब भाई मिल के कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज इम्तियाज़ भाई ने वो काम भी किया जो बहुत हमें हर्ट किया। जिसने जब अफजल वराज साहब की बुराड़ लगती थी ना, तो यही जवाद, यही राजा ताल मुनान ऐसे ऐसे अल्फाज हमारे मुसलमानों के खिलाफ बोलते थे जो सच नहीं थे, झूठ थे, हमारे ऊपर इल्जाम लगाते थे और हमें बहुत ज्यादा हर्ट किया अमर भाई, अपना इम्तियाज भाई। इतनी तकलीफ दी हमें कि आपको बता नहीं सकते। यकीन करें कि खून जलता था, बहुत तकलीफ होती थी। ठीक है, क्योंकि मुसलमानों के ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं और तज़ीक का मिर्जा जो है इनका रवैया था। तो आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह पाक ने हमें यह मौका दिया कि हमारे एक भाई के थ्रू आपने वो अल्फाज इनके मुंह के अंदर घुसेड़े हैं, घुसेड़ के और ऐसे उनको गलने पे मजबूर किया ना कि उसका भी एक मजा अपना है। तो ये बात भी है। और दूसरा अंबर भाई, जो अंबर हक भाई ने बातें की हैं, मैं उन सबसे एग्री हूँ। ठीक है, वो सारे बातें ठीक है, लेकिन इम्तियाज भाई सिंपल से एक बात हमें एक आम मुसलमान की तरह नजरिए से बता रहा हूँ मैं आपको कि हमें बहुत तकलीफ होती है जब आपके साथ ये जिस तरह का इनका बिहेवियर था। और हम ये मानते हैं, हमें ये यकीन है और हमें इस आप ये बात साबित हो चुकी है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम हक पे हैं, सच पे हैं और कुरान हमारे साथ खड़ा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हमारे साथ खड़ी है। इसके बावजूद इनके झूठ और फ्रॉड सुनने पे हमें, यकीन करें, इनसे इतनी नफरत है मुझे। मैं अपनी जात के बताता हूँ कि मैं इनको इंसान नहीं समझता, मैं इनको उस जानवर से भी बदतर समझता हूँ। देखें इम्तियाज भाई, जानवरों में भी क्वालिटियां होती हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सीख जाते हैं आपके साथ, अच्छी आते हैं, आपके अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे कुत्ता है, ठीक है, आप उसको अगर सिखाना चाहें, ट्रेन करना चाहें, तो वो बड़े बड़े आपके काम कर सकता है। तोता हो गया, कितने और जानवर हैं, इवन भैंस। लेकिन ये वो जानवर हैं जो किसी चीज को समझ सकते ही नहीं है। उसके बावजूद आपके साथ जो इन्होंने बदसलूकी और बद अखलाकी की, इसकी वजह से हम मुसलमानों का दिल बहुत दुखता है कि हैसियत में ये इनके कुछ भी नहीं है, अपर दर्जे के ये जाहिल हैं और नबी और अल्लाह के दुश्मन हैं, और अल्लाह के कलाम के साथ खेलते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ, और उनके कोल को जिस तरह ये मानों में बदलते हैं, और इनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद हमारे एक शरीफ और कितने ज़बरदस्त आलम के साथ जो ये काम करते हैं, हमारा बहुत दिल दुखता है, बर्दाश्त नहीं होती हमसे बात। लेकिन चलें, आपने जो अचीव किया उसका बहुत शुक्रिया। आगे देखें जी, बात यह है इम्तियाज भाई, बस दो और सब्जेक्ट पे छोटी छोटी बात करनी है। एंड पे मैंने आपको ये वजह, आज सबूत ऐसा मैंने दे देना है आपको कि बता देना है इनके। आज सब मुसलमान इंशाल्लाह फख्र के साथ उनके सीने में ने इंशाल्लाह बुलंद कर देने। सिर्फ मुझे सिर्फ 2-3 मिनट दे दिए। देखें जी इम्तियाज भाई, जब आपके साथ इनका पहला मुनाजरा हुआ ना अंसर रजा के साथ, मेरे पास उस वक्त रिकॉर्डिंग थी, मुझे मौका नहीं मिला आपके साथ बात करने का। तो पहले उसमें 2-3 फेजेस आए। पहले था कि 1 to 1 भी अपनी अपनी बोर्ड पे होस्ट टू होस्ट होगी। जब ये बात आई ना, तो आपके साथ ये एग्री कर गए अंसर रजा साहब, आपकी बात डन हो गई, आप चले गए। आपका और हमारे टाइम का, यूरोप का टाइम का बहुत डिफरेंस है। आप ऑस्ट्रेलिया में उल्टा टाइम है बिल्कुल ही, हमारे दिन आपकी रात। तो आप चले गए, सो गए, तो इनको मुसीबत पड़ गई। इन्होंने ब्रोड लगाई इस पे, इन्होंने अंसर रजा को समझाया कि तूने ये बड़ा गलत किया है, इसके साथ तूने होस्ट टू होस्ट किया है, तो हमारे पास कंट्रोल ही नहीं होगा, हम इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, हम कैसे करेंगे, चलें आप ऐसे कर लीजिएगा, म्यूट लगा लीजिएगा। फिर इन्होंने उसको ट्रेनिंग दी वहाँ पे, और फिर इन्होंने बोला कि हम इम्तियाज को मनाएंगे कि हमारी ब्रोड पे आए और आपको हम बनाएंगे। ये सारी बातें रिकॉर्डिंग में थी मेरे पास, मैं अगर कहेंगे मैं कहीं पे ढूंढ दूंगा आपको, ठीक है। तो फिर उसको सिखाया गया कि कैसे आपने इम्तियाज को कंट्रोल
اور طریقہ اپنانے سے کوئی کہہ لیں کہ جیت مل جائے. ابھی تک تو یقین مانے یہ سچی بات ہے، بے شک کڑوی بات ہے، شکست دکھا رہے ہیں. جو بھی یہاں پہ آ کے امن نذیر صاحب کے مقابلے میں آتا ہے وہ شکست دکھا رہا ہے. یہ بے شک میرے بھائیوں کو برا لگے، لیکن آپ یہ غلط حقیقت کہہ رہے ہیں، بات ہے. آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسی بات سمی بھائی یہ کڑوی بات ہے، مجھے آپ کی پتا ہے. اپنی ذاتی سوچ ہے، یہ نہیں دیکھ ہاں میرے سے آپ جماعت اختلاف رکھ احمدیہ کی سکتے ہیں ادریس دلیل کے بھائی. آگے کوئی بھی ٹھہر نہیں سکتا. نہیں ادریس بھائی آپ نے امتیاز بھائی یہ بہت لمبی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آگے جا کے وہ بہت کچھ اور بھی ایڈمٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لیکن ابھی ظاہر بات آپ نے بات کرنی ہے تو میں ٹائم نہیں زیادہ لیتا. نہیں حسین بھائی سوری، یہ آخر میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ جماعت احمدیہ کی گالیوں کے آگے کوئی ٹیکنے سے کیا کہا ہے؟ ہاں نہیں، لیکن اس کے آگے بھی جا کے یہ خود بھی مانتے ہیں کہ جی بالکل وہ ایسی بات ہے کہ ہم ان کا کسی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ ہے تو ایسی ہے، کوئی دلیل بھی نہیں ہے. دلیل ہو تو ہارے کیوں ہوں؟ یہ آگے جا کے مانتے ہیں کہ دلیل یہ اگر ہو. کون ہے حسین بھائی، یہ کون بھائی ہیں؟ یہ 1122 ہیں امتیاز بصرہ، ان کے جماعت کے عہدیدار ہیں، اور اسی بورڈ میں آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کو اپنا لیٹر یا اپنا افیشل دکھا دوں کہ میں جماعت میں عہدیدار ہوں. یہ بھی آگے جا کے یہ بات اسی ریکارڈنگ آواز میں یہ مانتے ہیں. یہ آواز مجھے نا کمالات صاحب سے ملتی، مجھے لگا شاید ان کا بیٹا ہے اور چھپ کے بات کر رہا ہے ان سے نا سائیڈ پہ جا کے. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، چل. ہاں اس میں وہ آگے مانتے ہیں کہ یہ ایک عہدیدار ہے، افیشل عہدیدار ہے. عامر بھائی یہ وہ ہے، وہ 5 یورو والا. اچھا اچھا، 5 یورو والا جی. اور سمجھ گیا، یہ وہ ہے کہ جس سے جب میں سوال پوچھوں کہتا ہے جی ابھی میں تحقیق کر رہا ہوں. تو میں نے کہا احمدی کب سے ہو؟ کہتا ماں کے پیٹ سے. یعنی پیدائشی احمدی ہے اور تحقیق ابھی تک جاری ہے. واہ، یہ احمدی نہ ہو گیا، کراچی دی روڈ ہو گئی، بند ہی نہیں پئی. اچھا میں نا اس سے پہلے اس ریکارڈنگ کو سننے سے پہلے ایک سوال رکھنے لگا تھا، اور میں اس کو لاسٹ سوال یہاں پہ اس لائیو کا رکھنے لگا تھا، کہنے لگا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے یہ جو مبلغین ہیں، یہ جو مربیان ہیں، اپنی لائیووں کے اوپر تو بڑے جناب 30 مار خان بنے ہوتے ہیں، لیکن کبھی دیکھا نہیں گیا کہ یہ کسی مسلمان کی لائیو پہ گئے ہوں یا کسی نیوٹرل لائیو پہ گئے ہوں اور وہ مسلمانوں کے ساتھ گفتگو کریں اور ڈیبیٹ کریں یا بحث کریں. تو اس کی وجہ یہ مجھے مل گئی ہے. شکریہ سنان بھائی، آپ نے دے دیا، میرا سوال ہی ختم ہو گیا. زبردست. بات یہ ہے عمر بھائی، ایک بات صرف آخری میں بھی ایک کر لوں. دیکھیں امتیاز بھائی، حسینی صاحب کو پتہ نہیں آپ کا تعارف کتنا ہے حسینی صاحب کے ساتھ، وہ بڑی ڈیسنٹ بات کرتے ہیں، وہ بڑا یہ وہ. تو انہوں نے یہ جو راشد رانا صاحب ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ ایک بات کمنٹ کی ہے کہ انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے میں سب مسلمانوں کو، ہر بندے کو بروڈ سے نیچے اتار دوں گا، آپ اپنے مربی صاحب کو یہاں پہ لے آئیں، اور میں ان کے ساتھ ایک لائن کا سوال کروں گا، وہ بھی الفاظ آپ کی مرضی کے ہوں گے. جو الفاظ مربی صاحب کی شان کے خلاف ہوں گے وہ نہیں میں استعمال کروں گا. ایک لائن کا میرا مختصر سا سوال ہوگا، وہ گھنٹہ ان کو میں دوں گا کہ وہ تقریر کریں اپنے اس سوال کے جواب میں، اور جب وہ اپنی تقریر کر لیں، اپنی ساری بات کمپلیٹ کر لیں، پھر میں ایک لائن کا سوال اگر اجازت دیں گے تو میں کر لوں گا، نہیں تو نہیں کروں گا. تو اتنی آفر کے بعد ابھی تک مربی صاحب وہاں پہ جانے کے لیے نہیں مانے. یہ بات ریکارڈنگ میں موجود ہے، اور یہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، اور بندہ یہ ریکویسٹ لے کے مربی صاحب کے پاس گیا ہوا ہے، لیکن مربی صاحب ہمت نہیں کرتے کہ حسینی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جنہوں کا نہ تو نظریہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنے کا، نہ ان کا نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ان کا وہ بالکل نہیں ہے اس طرح کے کوئی بھی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا دنیا. تو اس بندے کے ساتھ بھی یہ اتنی ایزی ٹرم اینڈ کنڈیشن میں بات نہیں کر سکتے، تو انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا باتیں کرنی. اور باقی تو میں نے آپ کو سنوا دیا، یہ اچھی خاصی لمبی ریکارڈنگ ہے، تو آپ کے پاس ابھی ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، مہربانی، اللہ پاک اجر دے آپ کو. اچھا اس کا سیاکٹس باغ آپ کو پتا ہے امتیاز بھائی کیا ہے اس ریکارڈنگ کا؟ وہ تو نہیں ہے، ہوا ایسے کہ 2-3 اچھا جی آپ کریں بات. نہیں 2-3 دن ہو گئے ہیں، 2-3 دن ہو گئے ہیں. یہ حسینی کی ایک لائیو لگتی ہے، وہاں پہ ہمارے عامر نذیر بھائی جاتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح یہاں پہ 8 ورسز 1 ہو رہا ہے نا آپ کے ساتھ، تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے عامر بھائی کو یہ وہاں پہ بولنے نہیں دیتے. تو حسینی نے یہ کیا کہ جتنے بھی آمدی یہاں پہ آتے ہیں نا، جتنی چاہے لمبی بات کریں، کھل کے بات کریں، سارے کر لیں، ایٹ دا اینڈ جا کے میں عامر نذیر کو ٹائم دوں گا. اب ایک بندہ بات کرتا ہے، پھر دوسرا بندہ بات کرتا ہے، پھر تیسرا بندہ بات کرتا ہے، 5-6 جو ہے نا وہ مکمل بات کر لیتے ہیں نا، تو پھر حسینی کہتا ہے اب میں ذرا علامہ صاحب کو ٹائم دیتا ہوں. اب علامہ صاحب کو ٹائم ملتا ہے سب سے اینڈ پہ، اور وہ اپنی بات جب کرتے ہیں نا تو پھر ان کو پڑ جاتی ہیں تڑفلیاں، پھر یہ نکالتے ہیں گالیاں، اور ایسی ویسی گالیاں کہ کیا بات ہے. اور 2-3 دن سے یہ چل رہا ہے. تو وہاں پہ اس وجہ سے اس بندے نے یہ بات کی کہ آپ سارے لوگ گفتگو کر لیتے ہو،
اپنی جو بڑاس ہے وہ نکال لیتے ہو, جو آپ کے دلائل کے امبارہ نکال لیتے ہو, وہ اکیلا بندہ بات کرتا ہے اور آپ اس کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہو. تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ ہار ہی رہے ہو سارے پاسے ہر پاسے. یہ زبردست. اس میں تو کوئی حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے. جو یہ بات کر رہے تھے 1122 صاحب کے مقابلے کے اندر کہ ایسا نہیں ہے, وہ کہہ رہے تھے ایسا نہیں ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ امتیاز بھائی کوئی ایک بھی آفیشیل مربی جماعت کی طرف, جس کو جماعت کہتی ہو, یہ ہمارا آفیشیل مربی ہے, 1-to-1 گفتگو میں آفیشیلی انوالو ہوا ہے اب تک کوئی ایک بھی؟ نیور ایور, ہماری نظر میں نہیں. میں دوبارہ بول رہا ہوں, دیکھیں آپ وہ کہتے ہیں نا تم تکلف کو خلوص سمجھتے ہو فراز, دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا, ایسے ہی تم گپ شپ کو ڈیبیٹ سمجھتے ہو مربی, ڈیبیٹر ہوتا نہیں ہر بڑبڑ کرنے والا. تو جماعت احمدیہ کی یہ جو بڑبڑاہٹ ہے, اس بڑبڑاہٹ کو اور بک بکئیے کو اور گپ گپئیے کو ڈیبیٹ نہیں کہتے. ڈیبیٹ کہتے ہیں برابری کے سطح. اے کی کیتا جے, اے کھچ جیڑی ماری جے اپنی براڈ دے اوتے مربی با کے, اے ڈیبیٹ ہوندی ہے؟ یہ ڈیبیٹ ہے کہ خود آپ 5 لوگ پیٹ بھر کے بکواس کرو, پیٹ بھر کے, اور اگلے بندہ یہ کہہ دینا کہ میں بات شروع کرنے لگا ہوں, نہیں انج نہیں کرنا, انج نہیں کرنا, فلانا نہیں کرنا, فلانا نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. کی گل ہے, گھر کوئی نہیں سنتا تہاڈی؟ اے سارے چسکے تہاڈے ٹک ٹاک تے پورے ہونے نے, گھر کوئی نہیں ماندا. یہ نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا, ویسے نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, انج نہیں کرنا. وہ اگر امتیاز بھائی جیسے بندے سے تمہیں اتنا ڈر لگ گیا ہے تو ڈرو اس دن سے جس دن وڑائچ صاحب کے اندر میری روح آ گئی. پھر تھوڑے اس دن کیا ڈر بات. دن سے تھوڑا بہت جی. اثر ہو رہا ہے بڑائش صاحب کو. اچھا عامر بھائی, اچھا عامر بھائی, ایک تو چونکہ وہ جب حسینی صاحب کے حوالے سے ہمارے حسین بھائی بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں وہ بات آ گئی. تو ایک تو یہ ہے جی کہ جو ابھی ہمیں سن رہے ہیں انشاءاللہ جو ہمارا فکر غامدی کے حوالے سے مکالمہ ہم نے شروع کیا ہے, تو اس میں آپ پارٹ 1 دیکھ چکے ہیں جس میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب نے غامدی صاحب کا وفات مسیح کے حوالے سے جو مقدمہ ہے, اور وہی مقدمہ ہے عام طور پہ ان تمام لوگوں کا جو بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں اور وفات مسیح کے قائل ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کرتے ہیں, سب کا مقدمہ وہی ہے جو کم و بیش غامدی صاحب کا, کم و بیش 19-20 کے فرق کے ساتھ. تو ہم نے غامدی صاحب کے وفات مسیح کے مقدمے کے حوالے سے سیریز تو ہماری ہے فکر غامدی سے مکالمہ, اس میں اس وقت جو ٹاپک ہمارا زیر بحث ہے وہ غامدی صاحب کا وفات مسیح کے حوالے سے مقدمہ ہے. ہم نے اس کے پارٹ 1 میں بات چیت کی کہ غامدی صاحب نے قرآن سے اپنا مقدمہ ثابت کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ کیوں علمی اعتبار سے بالکل ناقص اور بالکل جو ہے وہ درست نہیں ہے. ابھی انشاءاللہ آج ہماری, ابھی آپ جہاں پہ بھی موجود ہیں نا, میں آپ کو ٹائم کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ ابھی جہاں پہ بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں تو ابھی سے 4 گھنٹے اور تقریباً 50 منٹ کے بعد انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام شروع ہوگا ڈاکٹر زبیر صاحب کے ساتھ, اور اس میں ہم غامدی صاحب نے جو شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے احادیث نبویہ کے حوالے سے, تو وہ انشاءاللہ آج کا ہمارا موضوع ہوگا. غامدی صاحب کا وفات مسیح کا مقدمہ, اور اس میں انہوں نے حدیث اور آثار کے حوالے سے جو لوگوں میں ایک شکوک و شبہات پیدا کیے اس کو ہم ایڈریس کریں گے جی. تو انشاءاللہ آپ اس کو ضرور دیکھیں, اور اگر آپ پریسائزلی پوچھیں چونکہ ڈاکٹر صاحب کا تعلق پاکستان سے ہے جو ہمارے مہمان ہیں, تو ان کے کانٹیکس میں یہ ٹائم ہے کہ پاکستان میں منڈے کی نائٹ 9 PM, آج یعنی پاکستان میں 9 PM انشاءاللہ یہ پروگرام شروع ہوگا. تو ایک تو آپ سب کو انشاءاللہ انویٹیشن ہے جی, اور خاص طور پہ عامر بھائی اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ہمیں ضرور جوائن کریں تاکہ انشاءاللہ وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کچھ وہاں پہ ان کی پریزنٹیشن کے بعد تھوڑی بہت کچھ بات چیت ہو, اور انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہوں یا آپ کی بات چیت سے مستفید ہوں جی انشاءاللہ. انشاءاللہ امتیاز بھائی ہمیشہ حاضر ہوں, انشاءاللہ موقع ملے گا تو ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب ایک علمی شخصیت ہیں, یقیناً ان کو سننا, ان سے سیکھنا یہ اپنے آپ میں ایک ایکسپیرینس ہے. ضرور حاضر ہوں گے. جزاک اللہ خیر. اور دوسری اناؤنسمنٹ میں اس لیے باتیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بات بھول نہ جائے. دوسری بات یہ آپ کو بتانی ہے جی کہ
ہم نے اپنی انگلش کی براڈ پہ اس چیز کو اناؤنس کر دیا آلریڈی کہ انشاءاللہ 7 فروری کو جو سیٹرڈے آ رہا ہے یو کے ٹائم 7:30 PM، اور اسی طرح پھر جو نیکسٹ سیٹرڈے آئے گا 14 فیب یو کے ٹائم 7:30 PM، یعنی یہ کمنگ سیٹرڈے 7:30 PM یو کے ٹائم، اور اس کے بعد والا سیٹرڈے 7:30 PM یو کے ٹائم۔ اس میں انشاءاللہ ہم ایک 4 آورز کا ٹریننگ پروگرام انشاءاللہ رکھ رہے ہیں، عدنان رشید بھائی اور میں بھی اس میں انشاءاللہ موجود ہوں گا، کہ جو لوگ احمدیت کے حوالے سے دعوت کے اس سارے کاز کے ساتھ منسلک ہیں یا منسلک ہونے کا ان کا اس میں ہے ارادہ، تو انشاءاللہ وہ اس ٹریننگ پروگرام کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری ٹیم نے ایک فارم تیار کیا جس کو آپ فل کر لیں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو اور آپ کو بھی اطلاع ہو اس کی ڈیٹیلز کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ آپ نے نا نظر رکھنی ہے ہمارے چینل پہ، تو اس میں انشاءاللہ کل ویڈیو پبلش ہو جائے گی جس میں ہم اس کو ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے اناؤنس کر دیں گے، اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور کامنٹ میں اس فارم کو ہم اٹیچ کر دیں گے۔ مختصر سا فارم ہے، اس کو انشاءاللہ آپ فل اپ کریں اور اس نوبل کاز کا حصہ بنیں، چونکہ انسانیت کے ناطے یہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، خواہ ان کے بڑوں نے یا انہوں نے کسی وقت پہ کسی بھی وجہ سے، وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، ایک جو غلط موڑ مڑا اور اسلام سے یہ لوگ دور چلے گئے، چوائس ان کی اپنی ہے کہ انشاءاللہ ان کو اسلام کی طرف واپس بلانے میں اور جس چیز میں یہ موجود ہیں اس کا بالکل اسلام سے متوازی ہونا انشاءاللہ وہ ہم ان پہ دلائل کے ساتھ عیاں کر دیں گے۔ اس کے بعد ان کی اپنی چوائس ہے، تو آپ میں سے جو احباب بھی انشاءاللہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ ضرور ہمارے انگلش کے پلیٹ فارم پہ یا اردو کے یوٹیوب کے پلیٹ فارم پہ نظر رکھیں۔ انشاءاللہ کل ویڈیو پبلش ہو جائے گی، اس ویڈیو کے ساتھ لنک موجود ہوگا جس میں آپ کلک کر کے اس فارم کو فل کر دیں گے۔ تو یہ 2 باتیں تھیں بڑی اہم۔ ابھی جو ہے نا ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے، وہ عامر بھائی کے لیے چونکہ خاص طور پہ بن گیا ہے، تو میں عامر بھائی کو پہلے وہ مسئلہ سمجھا دوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ جی پلیز۔ یہ بہت اچھا ہے عامر صاحب، میں تیار ہوں، لیکن یہ نہ ہو کہ میں کل کو فوت ہو جاؤں اور میں اس جنتی جماعت میں نہ ہوں۔ یہ آپ کے لیے بھی نصیحت ہے۔ بہت اچھا، آپ کو شاید مناظروں کا شوق ہے، اچھی بات ہے۔ نہیں پیارے بھائی، میں نے آج تک زندگی میں مناظرہ نہیں کیا، مجھے شوق نہیں ہے۔ میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں بہت اچھا، آپ سننا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں تو عامر بھائی اب یہ مجھے بتائیں، وہ کل فوت ہو جائے، آپ کو مناظروں کا شوق ہے، تو کون ذمہ دار ہے؟ پھر اس کا ہم یہ کریں گے کہ ہم کشفی طور پر اور ذلی طور پر ہم ان کے ساتھ مناظرہ کریں گے۔ بائی دا وے میں بتاتا چلوں کہ مناظرے کا مطلب اکارڈنگ ٹو آفیشیل معلم آف جماعت، مناظرے کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے بیٹھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک دوسرے کو گھورنا۔ اور بائی دا وے بتا دوں، اس تعریف کے مطابق بھی فی الحال پاکستان کے اندر مناظرے پر پابندی لگ گئی ہے، کیونکہ بیگم کو گھورنا جو ہے یہ ڈومیسٹک وائلنس سمجھا جائے گا۔ نہیں عامر بھائی، آپ سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ وہ اگر مر جائے، آپ کو مناظرے کا شوق ہے، تو کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں وہ اگر مر جائے تو اس کے بعد آمین کہنے کا وقفہ تو ڈالے، مقصد کہنے۔ دیکھیں اللہ جزائے خیر دے ہمارے بھائی کو کہ انہوں نے ان سے پوچھا، بھئی ہم تو حاضر ہیں، بھئی مرنے سے پہلے اے مربی کر لے اس پہ غور، مناظرے کا جہاں اور ہے گپوں کا جہاں اور۔ بھئی میں نے تو صرف اتنا کہا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا آپ چھپ کے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں امتیاز بھائی، میں تو مناظرہ کرنے کے لیے وہاں موجود تھا، اب مجھے یہ کہہ کر اتار دیا گیا کہ ڈر گئے ہیں۔ بھئی میں کتنے ڈر گیا؟ عامر بھائی وہ سوری عامر بھائی، وہ ریکویسٹ نیچے کسی نے کی ہے، کہتا میں نے پہلے دیکھا نہیں ہے، وہ مجھے پھر ایک دفعہ دکھا دیں، تو اگر آپ الاؤ کریں تو دکھا دیں ان کو۔ جی جی بالکل، عامر بھائی ایک دفعہ دکھا دیں ان کو پھر۔ جی جی بالکل دکھا دیجیے، بالکل۔ یہ جناب ہم ان کو بہت اچھا ہے عامر صاحب، میں تیار ہوں، لیکن یہ نہ ہو کہ میں کل کو فوت ہو جاؤں اور میں اس جنتی جماعت میں نہ ہوں۔ یہ آپ کے لیے بھی نصیحت ہے۔ بہت اچھا، آپ کو شاید مناظروں کا شوق ہے، اچھی بات ہے۔ نہیں پیارے، ٹھیک ہو گیا، وہ جن کا مس ہو گیا تھا میں کل وہ کہتا ہے تھانوں مناظرے دی پئی ہے، میری اتنے جان اٹکی پئی ہے۔ اچھا ایک آیا امتیاز بھائی، ایک احمدی اس طرح کے اور بھی تھے، وہ میں نے دیکھا کہ براڈ پہ آئے،
वो आके कहता है छेती छेती कर लो, छेती छेती कर लो। मैंने कहा क्या हो गया? कहते हैं फिरका नाजिया पर छेती छेती कर लो। मैं कहा क्या हो गया? कहता मैं कल को मर जाऊं तो मुझे क्या पता फिरका नाजिया कौन सा, मैं कल को मर जाऊं। तो मैंने कहा आज जहां पर हो उस पर तहकीक कर ली है। कहता नहीं जी उस पर बात नहीं करनी। और भाई देखें, आज आप जमात अहमदिया के अंदर हैं, क्या आपने उस पर तहकीक की? नहीं की। ये ताहिर साहब नीचे मुझे नजर आ रहे हैं, इनका नाम लेके मैं कह रहा हूं, बच्चा है, कल का बच्चा है हमारा, कोई मसला नहीं, छोटा भाई है, बच्चा है, ठीक है ना। जितनी इसकी एज है उतना हमारा तजर्बा है। वो अलग बात है कि मैं अभी भी दिखने में अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान हूं, ठीक है, और एक है, बस क्या करे, फिर अल्लाह का फजल होता है। जैसे इम्तियाज भाई पर खास फजल है, मेरे पे भी हल्का फुल्का है। अच्छा, ये ताहिर साहब कहते हैं, अच्छा वो कहते हैं ना कि कुकड़ जवान हो जाए तो बनेरे तो नहीं चलता। ताहिर साहब की भी हालत ये नए नए मुरब्बी बने हैं और ये किसी को समझ ही कुछ नहीं रहे। कहते पीछे पीछे हट जाओ, मैं फैसला करूंगा। ताहिर साहब आप स्टेज पे आए, अगर ये मेरी ताहिर भाई, प्यारे भाई, छोटे, परेशानी होना, सिर्फ एक सवाल करूंगा जमात अहमदिया के अकीदे से मुतल्लिक, सिर्फ एक सवाल, ज्यादा नहीं। अगर उस सवाल का जवाब मेरा ये छोटा ताहिर भाई दे जाए ना, इम्तियाज भाई लाइव कह रहा हूं, मैं अहमदियत कबूल करने के तैयार हूं, जाए मुझे भी ले जाए साथ। इसके लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी। अच्छा आमिर भाई, आपके जज्बात तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ही दावत के हवाले से हम सब के सामने हैं कि जिस गर्मजोशी का आप इजहार करते हैं, लेकिन मैं आपसे सिफारिश करना चाहता हूँ, छोड़ दे यार, बंदा परेशान है, जाने दें इसको यार, साल एक ठहर जाए, ओहो, साल एक ठहर जाए। साल एक ठहर, ठीक है, हाँ, चलें परेश पेपर्स हो जाएं, ठीक है। परेशान है यार, बंदा परेशान है। देखिए आमिर भाई, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो खून में ये चीज़ शामिल है आमिर भाई कि अगर ना आपका दुश्मन भी जब अगर नीचे वो बेचारा गिर गया है ना, गिर तो गया, फिर उसका इंतज़ार करें वो एक दफ़ा उठ ले। उठ ले, उठ ले। मैं आपको सही बताऊं इम्तियाज भाई, बहुत खूबसूरत बात, हम ऐसे मानने वाले हैं। ये नहीं कि जिस तरह मिर्ज़ा साहब के बेटे फरमाते हैं कि अब्दुल हकीम पटियालवी बड़ा शरारती है, जैसे ही मिर्ज़ा साहब को नजला लगा दुआएं कर रहा, देखना ये बीमार हो जाएगा। और भाई नजला लगा तो उस तो बुखार ही होता है। तो मकसद कहने का ये, मिर्ज़ा साहब भी ऐसी पेशगोई करते थे जिसके बारे में पता चलता था ना कि जी ये बीमार हो गया, उसके बारे में पेशगोई कर देते थे। अच्छा इम्तियाज भाई देखें, आपने कहा कि ताहिर भाई की जो हालत है, जो मामला हैं, खैर अटेंशन सीकर होने के अलावा मैं ताहिर भाई को मुखातिब करके कह रहा हूँ, देखिए वो अपना एक केस है, हर बंदे में अपनी एक चीज़ होती है, वो अपना मामला है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, जिस वक्त मैंने ताहिर को एक बार सुना था, मेरे पास ऑडियो आई यूट्यूब में रिकमेंडेशन पर, सिर्फ मैंने एक जुमला सुना था, मुझे उस वक्त पता चल गया ये बच्चा है, उसको पता ही नहीं है देयर इज अ बिगर गेम गोइंग ऑन, ठीक है ना। उसको समझ ही नहीं, पता है क्या जुमला बोला था इसने? कहता है अहमदी के पास वो उंगलियां ही नहीं है जिससे वो गाली टाइप कर सके। और मैंने सर पकड़ लिया और मैंने कहा बेचारे को पता ही नहीं है। तो दो चीजों में से एक चीज है, या उसको पता है वो क्या कर रहा है, या उसको पता है वो बेचारा नहीं कर रहा जो वो कर रहा है, या उसको पता है तो अपने आप को धोखा दे रहा है, अपने आप असल को में दे रहा है, पब्लिक को तो नहीं दे सकता। आमिर भाई ये अभी जो आपने, मैं आपके उसको रिपीट नहीं करूँगा, वो अभी आपने जो आखिरी 3-4 फिक्रे बोले हैं उसके अंदर चीज़ आ गई है। तो मेरे ख्याल में आमिर भाई जाने दें, साल एक की बात है सारा, इंशाल्लाह साल एक ठहर जाए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखें, अगर वड़ैच साहब जैसे पुख्ता मर्दम शनास, जहां दीदा और पक्का पीड़ा नजरियात में आदमी का मौकफ दलाइल सुन के हालात और वाकयात के तगय्युरात से तब्दील हो सकता है ना, ताहिर तशाही कोई नहीं बेचारा, तो बच्चा है। हाँ ये वक्त तो होगा इम्तियाज भाई, इस नौजवान जैसे और दीगर नौजवान, बाय द वे मैं आपको बताऊं, कई दफ़ा मुझे, चलें वो मेरा असेसमेंट है, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैवी प्रेडिक्शन हो जाएगी, वो मैं भी नहीं करता। ये ना हो कि ताहिर भाई मुझे मसीह मऊद बना दें, क्योंकि आजकल उनको शौक चढ़ा हुआ है, हर टॉम डिक हैरी को उठा के ये अपना मुरब्बी बना लेते हैं। अच्छा, तो मैं फिलहाल इस मूड में नहीं हूं, मगर इम्तियाज में मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ, हकीकत ये है कि एक इंसान को जब हक पता चलता है ना, उसके सामने दो रास्ते होते हैं, जाती मफाद, नजरियाती मफाद, पर्सनल इंटरेस्ट या आइडियोलॉजिकल कम्युनल इंटरेस्ट।
ह्यूमैनिटेरियन इंटरेस्ट, 2 इंटरेस्ट होते हैं उसके सामने, तीसरा कोई और इंटरेस्ट नहीं होता। अब यहां से उसका ईमान, उसकी इंसानियत, उसकी जिंदगी, उसका एहसास, उसके अंदर जो दिल है, उसका इम्तिहान शुरू होता है कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, अपने पर्सनल शौक को, उसकी तस्कीन, उसकी सेटिस्फेक्शन का सामान करता है, या वो कम्युनल, ह्यूमैनिटेरियन, आइडियोलॉजिकल, रैशनल बेसिस के ऊपर तवज्जो करता है। मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ इम्तियाज भाई ये बात बता सकता हूं, पूरी ईमानदारी के साथ, कि इस भाई को, ये जिनका नाम मैं लेके बात कर रहा था, इस भाई को कादियानियत के मुताल्लिक 99% पता ही नहीं है, 99%। आमिर भाई इख्तलाफ है, मुझे स्टेटमेंट दे लो अपनी इख्तलाफी स्टेटमेंट। जी जी, 1% मारा गया मेरा जी। नहीं 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 सर जी, नहीं। जी जी आमिर जी। भाई पता क्या असल बात ये होती है कि कसम उठाने की अगर इजाज़त होती ना, इन बुनियादों पे ना मैं कसम उठाता, लेकिन कसम उठानी नहीं है। इस बंदे को ना, इस बंदे को अल्लाह की कसम उठा के मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी कसम को, ताकि मैं अपने सेफ जोन के अंदर रहूँ, तो कसम के बगैर बात करूँगा। वो ये है, इस आदमी को 100% यकीन है कादियानियत झूठी है, और जो हम लोग हैं, जो बात हम करते हैं वो सच्ची है, 100%। आमिर हाँ भाई जी। अगर, आमिर भाई सुने मेरी बात, अगर मुझे 10% भी डाउट होता, 10% भी, यकीन करें कि मैं इसके साथ इंगेज होता। आपने नोट किया कि मैंने तकरीबन, मेरे ख्याल में 1 वीक हो गया या उससे कुछ कम हुआ है, इसने मेरे साथ आके ना ब्रॉड पे मेरे साथ बातचीत की। आमिर भाई हमारी उम्र तो इतनी नहीं है अभी, हमारे बाल भी इतने सफ़ेद, आपको पता है, आपको पता है अभी इतने बाल भी सफ़ेद नहीं हुए हैं, ठीक है। आमिर भाई सच और झूठ की जो है ना, सच की अपनी खुशबू होती है, झूठ की अपनी बदबू होती है। अल्लाह की कसम आमिर भाई, मुझे अपनी हद तक मुझे यकीन हो गया कि इस बंदे को पता है कि ये झूठी है, इसके मामलात हो रहे हैं। मुझे जब यकीन हो गया कि इसको कादियानियत वाला मसला को नहीं है भाई, वो इसको समझाएं कि भाई ये अकीदा, कुरान की आयत और ये हदीस, जब मुझे यकीन हो गया, मैंने कहा नहीं, फिर वही बात है जो मैंने आपसे भी कही कि यार जान दो यार, इस टाइम डिग गया वे मुंडा, जान दो। सही बात, सही बात है। नहीं नहीं बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से जो आपकी बात आई है, मैं अब समझ गया हूँ। अब आपका इख्तलाफ जो आपने रिकॉर्ड कराया, मैं आपसे मुत्तफिक हो गया, मैं विदड्रॉ करता हूँ जी अपनी स्टेटमेंट। बिल्कुल, आमिर भाई इसको पता यकीन है। करें, अगर आमिर भाई अगर मुझे 10% भी डाउट होता कि यार नहीं क्या पता यार ये वाकयातन कोई आइडियोलॉजिकली इससे मुतासिर है, मैं कोशिश करता, लेकिन जब मुझे आमिर भाई 100% यकीन हो गया कि मसला ये नहीं है, यहाँ पे कीचड़ कोई और है जिसमें बच्चा गिर गया है, फिर मैंने कहा छोड़ दो, हुण बच्चे नूं जान दो, बस जान दो, बस जान दो, शौक पूरा। वो कहते हैं ना, बच्चा जिद करे किसी चीज के लिए तो उसको एक बार वो शौक पूरा कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, करंट पवेगी ना तो आप आएगा। हाँ बस ये अफसोस वाली बात है आमिर भाई के ज़िंदगी में ना आदमी को अपॉर्चुनिटी मिलती है जब ईमान के एतबार से ना बहुत बड़ी छलांग लग सकती होती है। ये फिर बंदे की बदबख्ती है कि उस वक़्त बंदा वो ईमान वाली छलांग लगाने की बजाय किसी कीचड़ में गिर जाए। तो इसके पास जब वो अपॉर्चुनिटी पहुंची तो अफसोस की बात है कि इस वक्त इसने कीचड़ में गिरने को कबूल किया। लेकिन इंशाल्लाह हमें चूँकि उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस कीचड़ में से खुद उठेगा ये, इंशाल्लाह। बस अल्लाह ताला बस इसको, इस जैसे नौजवानों को हिदायत दे। इम्तियाज़ भाई देखें, हमारे बाद की जो जनरेशन आ रही है और उनके जो आगे बच्चे हैं, सारे मामलात हैं, ज़री बात है कि उनका दुनिया को देखने का ढंग और अपनी प्रायोरिटीज़ जो है वो मुख्तलिफ होती जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ ये करनी चाहिए जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हुई कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक्क हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहु अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहु। आमीन। वक्त बदलता रहे, हालात तग़य्युरात से गुजरें, जवानियाँ बुढ़ापों में ढल जाएं और लड़कपन जवानियों की दहलीज पर पहुंचें, कुछ भी हो जाए, हक और बातिल वाज़े होना ये अल्लाह का बड़ा फजल है। हमने बड़े पढ़े लिखे लोग देखे हैं, हक उन पर वाज़े नहीं होता, ठोकर खा जाते हैं, और बड़े बड़े सादे लोग देखे हैं,
اللہ ان کو شرح صدر عطا کرتے ہیں، وہ حق کی طرف آ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یاد رکھنا چاہیے کہ میں ایک دو بار میں نے امتیاز بھائی ابھی تک یہ بچے کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کیا ابھی تک. اچھا یہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید یہ نہیں کر رہا، میں نہیں کر رہا آنیسٹلی. اور یہ نہیں کہ میں کوئی بہت بڑی توپ ہوں، میں نہیں کر رہا تو یہ کو محروم رہ گیا، نہیں. میں اس کی وجہ بتانے لگا ہوں. میرا ایک دو بار دل کیا کہ میں اس کے ساتھ انٹریکٹ کروں، بات کروں، سننے کی کوشش کروں کہ اس کے اندر سے آواز کیا اٹھ رہی ہے کیا چیز، چاہ کیا رہا ہے، اس کے ذہن میں چل کیا رہا ہے، یہ واقعتاً کچھ پیغام. مگر جب میں نے اس کی ایک دو براڈز میری نظر سے گزری ہیں نا، اور میں نے اس کا ڈیکورم دیکھا ہے، تو مجھے پتا چل گیا کہ معاملات کیا ہیں. خیر تو وہ دیکھیں نہیں عامر براڈ بھائی، کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے. سوری عامر بھائی آپ کی بات میں نے سوری کہتا کلامی کی. عامر بھائی ہم نے پوری تسلی کی ہے. ابھی دیکھیں نا، ابھی اوپر آیا تھا نا، میں نے خود اس کو نیچے ڈراپ کیا ہے. وہ ختم. اصل میں ہم اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں یار. جا اپنی زندگی آسان کر، امتیاز کو 4 گالیاں دے، عامر بھائی کو گالیاں دے. اگر تیرے لیے آسانی پیدا ہوتی یار، ہو جائے، ہمیں کیا جاتا ہے، ہمارا کیا جاتا ہے. سارا دن ہمیں لوگ گالیاں دیتے ہیں، تو تیری بھی 4 ایڈ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو جا موج بلکہ کر. اس کی بلکہ جتنی گالیاں ہمیں پڑتی ہیں اس بیچارے کی تو آواز بھی نہیں نکلنی. وہی بات. ورنہ عامر بھائی دیکھیں نا، جتنا ہاں، شور اگر ہمیں یہاں پہ خام خواہ کرنا ہوتا ہو جی طاہر آ گیا. عامر بھائی دیکھیں جو کیس کلوز ہو گیا نا، اس میں پھر کیا بات کرنی. اب جب سمجھ آ گئی ساری بات ایویڈنس کے ساتھ. بہترین. اور میرے خیال سے الحمدللہ میسج ہیز ڈیلیورڈ، الحمدللہ پیغام پہنچ چکا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بالکل. ذل اور بروز اسلامی یا غیر اسلامی. امتیاز بھائی ایک سوال کر کے آپ سے بڑا مختصر سا میں چاہوں گا. ماشاءاللہ سیکر بھائی واپس آئے، ایاز بھائی ہیں، ازالہ اوہام ہیں، افضال بھائی، دیگر بھائی بھی، حسین بھائی ماشاءاللہ سب بیٹھے ہیں، یہ بھی لوگ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ. وہ یہ میں امتیاز بھائی پوچھنے لگا ہوں، آج تیسری سیٹنگ تھی امتیاز بھائی؟ آج تیسری سیٹنگ تھی جی. امتیاز بھائی قرآن پڑھا کے آپ کو انہوں نے تھکا دیا ہوگا. جی تو اور کیا، میں تو پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو ساری بات ہی قرآن سے کر رہے ہیں یار. یہ تو ایک اپنی ختم کرتا ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے میں نے قرآنی دلائل دینے ہیں، وہ ختم کرتا ہے، تیسرا ان کے پاس تو دلائل ہی دلائل ہیں یار. امتیاز بھائی پھر احادیث صحیحہ ہی ساری پیش کو، موضوع روایت تو نہیں نا پیش کی انہوں نے، کوئی ضعیف تو یعنی حسن روایت بھی نہیں پیش کی انہوں نے، ساری صحیح پیش کی ہیں نا. عامر بھائی اصل میں آپ ایسی بات کرتے ہیں نا کہ آپ کے الفاظ سے ہمیں عجیب و غریب چیزیں جب میرے ذہن میں نا تازہ ہو جاتی ہیں. آپ کو ایک چیز سنوائیں عامر بھائی، جو ابھی بندہ نہیں کہہ رہا تھا یار میں مر گیا تو تانوں برادرے دی پئی ہے. کہتے ہیں تانوں برادرے دی پئی ہے. میں کل مر گیا. ہاں یہ رضی ورگے بندے ہوندے نے، عید والے دن مر کے خراب کر دینے معاملہ. مقصد کہنے کا بول ایسے رہا ہے کہ جس طرح ولیمے والے دن دوست تے کھانا کھا رہے نے، تینوں دکھ ہے کہ یار میں تے کل مر جانا، تسی روٹی کھا رہے ہو. یار حد ہو گئی، مطلب روٹی نہ کھائے. عامر بھائی میں نے اس کے اتنے کلپ کٹھے کر کے رکھے ہوئے ہیں جو پیچھے اس نے بات کی ہے نا، سال سے لگا ہوا ہے یہ فرقہ. یقین کریں میں نے بڑی پینفل ایکسرسائز تھی، میں نے بیٹھ کے ایک ایک کر کے ویڈیوز کو سنا اور اکٹھا کیا. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا اس بندے نے تو واہ جو ہے نا وہ ایمونیشن اکٹھا کر دیا ہے. اچھا عامر بھائی امتیاز بھائی، جی ساحل بھائی. اچھا یہ خاص یہ جو بات چل رہی ہے نا فرقے کی، آپ کو پتہ ہے ہمارے کچھ بھائیوں کی اس کے اندر جو ہے نا وہ ایکسپرٹیز ہیں جو ان کی فرقہ گیم کو جو ہے نا، تو پلیز کبھی درشن کروائیں نا، رضی کی درشن کروائیں نا، اس کا فرقہ تو ہم نکلوائیں اس کا. جی میں آپ کو دیکھیں نا، ابھی عامر بھائی آپ کو علم میں ہوگا کہ جب دوسرا سیشن ہوا نا، تو دوسرے سیشن کے بعد ان کو لگا کہ مختاریہ گل ود گئی ہے. انہوں نے جناب رضی سے کہا کہ تو بھی ایک لائیو سٹریم کر بابا فرید صاحب تھے، اور رضی نے نہ سوچا نہ سمجھا بیٹھ کے بابا صاحب پہ سٹریم کر دی. وہ ہم نے پوری ریکارڈ کر لی ہے. اب میں اس کو بلا رہا ہوں، میں نے کہا یار باقی ڈیبیٹ چھوڑ یار، تو بابا غلام فرید صاحب کے حوالے سے ڈیبیٹ کرتے ہیں وہ منی نرام ہے. اب انہوں نے اس کو پھنسوا دیا بیچارے کو. وہ رضی اچھا ایسے ہی کرتا ہے. عامر بھائی جو میں آپ کو بات دکھانے لگا تھا نا، وہ یہ تھی کہ ہمارے نا انگلش کی براڈ کے اوپر نا بات ہو رہی، تو اس نے درمیان میں نا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بات کی.
اب اس بات پہ جو کچھ اس کو میں نے کہا ذرا اس کو سنی. یہ تو بابا فرید کو لے کے پھر رہے ہیں نا, بابا فرید صاحب کو. یہ دیکھیں اس نے بات کیا کی یہاں پہ, یہ دیکھیں ذرا, میں آپ کے سامنے وہ لے کے آتا ہوں. اس کو میں نے جب اس نے یہ بات کی تو آگے سے میں نے جو اس کو کہا اس پہ اس کا اور میرا جو بیک اینڈ فورتھ 1 منٹ کا ٹوٹل ہے وہ میں آپ کو سنواتا ہوں, اور اس پہ آپ خود دیکھیں ذرا یہ کہ کیا چل رہا ہے یہ. Okay, no problem. Are you happy to make Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu as the judge between you and us in this matter? Can I answer now or in my turn? Very quickly in 10 seconds. Al-Qawl as-Sahabi laysa bi-hujja. Usul of the Ahl al-Hadith. If this is Masaba, yes. No. That's it. Now, why I said this? My dear viewers, alhamdulillah, Muslims, they are not here to play any tricks. Inshallah, our job, bismillah ta'ala, is to expose who they are actually. You see that he dropped the name of a Sahabi? When I asked him, make him the judge, and immediately he retreated. Then what is the point to quote him? If you don't want to trust a Sahabi, why did you quote him? If you don't, now listen this very carefully. Can I just clarify that, because it's a very important point, because this is like a sort of very interesting way of trying to argue. So you referred to a specific companion, and then in response to whether or not to make this companion, because you said this is someone whose interpretation you should use is as an evidence, and when it was asked for you, okay, can we use this as an evidence to judge between us, you said in Arabic but not in English. So please clarify the words in English for us. What are the words? Al-Qawl as-Sahabi laysa bi-hujja is the aqeedah of the Ahl al-Hadith, that I want you to state the qawl of a Sahabi is never hujja. Okay, so what? So that's what we wanted to know. So the point here is that you put forward a name, who then you said if it was quoted back to you with evidence, it would not be evidence for you. And this is interesting because you have to apply the same standard. You have to apply that same. یہ عامر بھائی اندازہ کر لیں ذرا. عامر بھائی آپ کی آواز صحیح نہیں ہے. یہ آواز میری آپ ٹھیک ہے جی. میں نے کہا بریلینٹ پوائنٹ تھا ماشاءاللہ آپ کا. نہیں عامر بھائی آواز میں پھر پرابلم ہے. پرابلم کر رہی ہے. 1 منٹ رکیے گا, آپ فکس کر لیں. میں تب تک صرف نا 1 منٹ لے کے بتا دوں. اس آدمی نے جناب میرے ساتھ ڈسکشن کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک موقف سامنے رکھا. جب میری باری آئی میں نے کہا ٹھیک ہو گیا, تم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی ہے نا, جو معاملہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, جس معاملے میں تم نے ان کو کوٹ کیا ہے, ان کو جج بنا لیں, ان کا فیصلہ مان لو گے. آگے سے کہتا ہے قول الصحابی لیسا بحجہ, کہ جو صحابی کا جو قول ہے, جو سٹیٹمنٹ ہے, وہ حجت نہیں ہوتی. یعنی اب اس نے کیا اور ساتھ نے کیا ایڈ کر دیا جی, کہ جی اہل حدیث کا یہ موقف ہے. آپ نے اپنے موقف, کیونکہ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی معاملے جس میں تم ان کو پیش کر رہے ہو, ان کو جج بناتے ہو, آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے. اور آپ نے کہا صحابی, یعنی عامر بھائی اندازہ کریں حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں, اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو کن کا قول ملا؟ حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جو مرزا صاحب نے خود کوٹ کیا. کیا کوٹ کیا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ آسمانوں پہ گئے ہیں اور قرب قیامت میں جسم کے ساتھ نازل ہوں گے. مرزا صاحب نے مان لیا تھا, ان کو تو وہ محدث بھی مانتے تھے. بتاؤ ذرا. تو عامر بھائی ہمیں کہتے ہیں کہ خواجہ غلام فرید صاحب سے منسوب جو بھی سٹیٹمنٹ پیش کی جائے اس کو قبول کرو. اور اپنا حال کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر تم صحابی کی بات بھی لاؤ گے ہم نے کون نہیں ماننی. یہ حال ہے ان کا اپنا. زبردست. جی میری آواز آ رہی ہے؟ بس یہ بتا دیجیے. زبردست ہے. اب ٹھیک ہے. زبردست ہو گیا. امتیاز بھائی بڑا بریلینٹ پوائنٹ تھا, آن سپاٹ تھا, کہ ایک آدمی جس جگہ سے حوالہ پیش کر رہا ہے, جب اسی کو حکم اور عدل کے طور پر حوالے کو دیکھو تبھی یا تو یہ کہے کہ میں عبداللہ ابن مسعود کو دلیل مخاصمہ کے طور پر پیش کر رہا ہوں. دلیل مخاصمہ یہ کہہ سکتا تھا نا زیادہ. ہاں. مگر مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ دلیل مخاصمہ کا خود دلیل دے کر کہہ رہا ہے اقول الصحابی لیسا بحجہ. یعنی سامنے والے کا بھی عقیدہ یہ پیش کر رہے ہو کہ وہ قول صحابی کو حجت نہیں مانتے, تو پھر پیش کیوں کر رہے ہو؟ پیش کیوں کیا یہ بات ہے. پھر کس لیے پیش کیا؟ پھر پیش کس لیے کیا؟ اس کا مطلب ہے تم مانتے ہو, کیونکہ وہ تو نہیں مان رہے, تو پیش کیوں کیا؟ اور اگر تم مانتے ہو پیش کیا تو
تو پھر جب انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کے عقیدے پر آؤ تو پھر مانتے اسے. یعنی آپ اندازہ کرو یہ کتنی زبردست دھوکہ اور دجل کرنے والے لوگ ہیں کہ اپنی پوزیشن سوئچ کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں گرگٹ بھی شرما جائے کسی احمدی مربی کو دیکھ کے کہ اپنے عقیدے کو نہ یہ کھل کر بیان کرتے ہیں، سامنے والے عقیدے یا سامنے والے شخص کی پوزیشن کو بھی یہ جو ہے وہ اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اور دیکھیں إِلَيْهِ عمران اچھا بھائی نے میں یہ سمجھا تھا یہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے والے سے بات ہوئی، مجھے شاید لگا کہ یہ جو معراج کی رات والی بات جو ہم اکثر ان کو پیش کرتے ہیں کہ صحابہ نے انبیاء علیہ السلام کا جو اجماع ہوا تھا سب سے قیامت کا پوچھا گیا، تو اس کے حوالے سے پاکٹ بک والے نے کہا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، یہ حدیث نبوی لہذا حجت نہیں ہے. مجھے لگا شاید یہ اس کی بات کر رہا ہے. وہ ابھی وہ راز میں رہنے دے کے ٹاپک کیا ڈسکس ہو رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا عامر بھائی، ڈاکٹر عمران بھائی نے زبردست انہوں نے کہا کہ اچھا تم نے ابھی ایک نیم ڈراپ کیا اور جب وہی نیم واز کوٹڈ بیک ٹو یو آپ اس کو ڈسون کر دیا، پھر کوٹ کیوں کیا اس کو آپ نے؟ ہاں ڈسون کر دیا اور بڑا جو ہے نا کننگلی اس نے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا اور عربی صرف کوٹ کر دی. انہوں نے کہا ترجمہ کر تاکہ نارمل آڈینس کو، کامن بندے کو یہ پتا چلے کہ تم نے کیا ہے، دھوکہ کیا ہے چلے. تو یہ حقیقت ہے. اچھا یہاں ایک اور عامر چیز بھائی بھی یہ تو نا سوری جی عامر بھائی جی یہاں ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ ان کے دلائل موقع اور مطلب دیکھ کر بنتے اور بدلتے ہیں. یس آئیڈیالوجیکل کنسسٹنسی جو ہوتی ہے یہ اسلام کا تقاضا ہے. آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے اپنے نریٹو کے ساتھ. یہ جو سٹیبلٹی ہے یہ ایمان سے آتی ہے، دلیل سے آتی ہے، قطعیت سے آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جماعت احمدیہ کے افراد سے بات کرتے ہوئے آپ کو اس لیے ملٹیپل انٹرپریٹیشنز آپ کے سامنے آتی ہیں، ملٹیپل اسٹریٹجیز سامنے آتی ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یار ایک بندے سے بات کر رہا تھا وہ اس سے یہ مطلب لے رہا ہے، دوسرے بندے سے بات کر رہا ہوں وہ اس کو پیش کر رہا ہے، ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے ایک بندہ وہ کہہ رہا ہے. ان دونوں میں کسی قسم کا نہ دلائل میں، نہ استدلال میں، نہ بیانیہ کے اندر اتفاق ہی نہیں ہے. اچھا پھر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی فروعی مسئلہ ہو، جس طرح کہ مسلمان کسی فروعی مسئلے کے اندر اپنا منہج یا اپنا استنباط یا استدلال فرق پیش کریں، مگر یہ تو قطعی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا. قطعی مسائل کے اندر یہ تنوع اگر مختلف نتیجے نکال رہا ہے، ڈفرینٹ کنکلوژنز پر آ رہا ہے، دیٹ مینز دیر از سم تھنگ فشی. کوئی مسئلہ ہے کہ آپ لوگوں کا آپ کنسسٹنٹ نہیں ہیں اپنے اس پرنسپلز کے ساتھ. بہت شکریہ. اچھا عامر بھائی یہ اچھا میں یہ بات کر صاحب ایک سیکنڈ ذرا. اچھا عامر بھائی یہی یہاں پہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ صحابہ کرام کے جو نام تھے وہ کوٹ کر کے لوگوں کو تاثر دے رہا تھا، تو اس کو میں نے پکڑ لیا. اچھا پھر نا عامر بھائی ابھی میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا کلپ، وہ بھی ہے اتنا ساری ہے، اس سے بھی چھوٹا ہی ہے، اس میں نا یہ مختلف مفسرون کے نام لے رہے تھے. یہ جو حضرت صاحب تھے یہ تاثر یہ دے رہے تھے کہ بھئی شاید جو ہے نا کوئی ہمارے ساتھ بھی ہے. یہ دیکھیں میں اس کو آگے جواب میں کیا کہا، یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں اس کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. For takveeb. As for the mufassirin question, we don't believe any of these four mufassirin said that ayah refers to Isa, nor is that a criteria or truth. Mufassirin are not hujjah for us, and they're not hujjah. ٹھیک ہے بھائی. ٹھیک ہو گیا. بھائی کہہ رہے ہیں مفسرین ہماری حجت ہی نہیں ہے. یعنی جب ہمارے ساتھ بات انہوں نے کرنی ہے تو انہوں نے کہنا ہے کہ خواجہ غلام فرید صاحب سے منسوب اگر کوئی بات ہے اور جس کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ قادیانیہ نے اس کے اندر تعریف کی کوششیں کی ہیں، جھوٹے خط شامل کرنے کی کوششیں کی ہیں، ہمیں کہتے ہیں مانو. اور ہمیں ڈیبیٹ میں کیا کہتے ہیں جب سامنے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی مفس حجت ہی نہیں ہے. دیکھیں ذرا. بہت اچھے. اب یہاں ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ پھر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اور ان کے ماننے والوں نے جو مجددین، مفسرین اور محققین کی لسٹ دی ہے، جس کے بارے میں مرزا صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ جو مجددین تھے وہ کم از کم قرآن کے صحیح معنی پیش کرتے تھے. ایسا نہیں ہوا کہ قرآن کے مجموعی طور پر غلط معنی لے لیے گئے ہوں اور کوئی بھی امت میں ایسا فرد موجود نہ ہو جس کے پاس صحیح معنی نہ ہو اور وہ آئے نہ ہو، شائع نہ ہوا ہو. مرزا صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ جس چیز کی بنیاد پر کسی کو مسلمان کہا جا سکتا تھا نا، وہ ہر زمانے کے اندر شائع ہوتی رہی ہے.
کہیں گے تو حوالہ آپ کو دے دوں گا, مشہور بات ہے, ٹھیک ہے. اچھا عامر تو بھائی ایک جی تو حوالہ جس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ ہر زمانے میں برابر شائع ہوتی ہے, ایک حوالے میں پتہ ہے میرے سامنے کیا بات لکھی ہے, کیونکہ نا جی مرزا صاحب ایک پوائنٹ کو ایڈریس کر رہے تھے کہ بھئی قرآن کے جو معارف ہیں وہ تو پھر نکلتے رہیں گے, کچھ معارف کسی پہ کھلے کسی پہ کھلے. مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی وہ باتیں جن کے بنیاد پہ کفر اسلام کا فیصلہ ہوتا ہے وہ اگر کوئی کافر بھی پڑھے تو اس سے بھی نہیں چھپ سکتی. یہ حوالہ ہمارے زبردست پاس ہے زبردست. کہ کافر سے بھی نہیں چھپتی, یہ ان کے الفاظ ہیں کہ وہ ایک کافر سے بھی چھپی نہیں رہتی. بتایا ذرا وہ 30 آیتیں کہاں گئیں؟ بالکل بالکل. اب مثال بالکل اس کی مثال ایک لے لیتے ہیں, پھر ساحل بھائی نے بھی کوئی بات کرنی ہوگی انشاءاللہ. ہاں سوری یہ مثال بالکل لیتے ہیں. ہاں یعنی یہ تو ہم پرنسپل کلیئر کر رہے ہیں نا کہ وہ باتیں وہ عقائد. فار ایگزامپل فار انسٹنس ہم ایک مثال لیتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا معاملہ, ٹھیک ہے جی, یہ ان کا فیوریٹ ٹاپک ہے, اس کو ہم رکھتے ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا قائل شخص کیا مسلمان رہتا ہے یا مشرک بن کر کافر ہو جاتا ہے؟ جماعت احمدیہ کے بقول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا جو قائل ہوگا وہ مشرک ہوگا اور اسلام سے خارج ہو جانا چاہیے اکارڈنگ ٹو دیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ایک شرط وفات مسیح کا عقیدہ رکھنا بھی ہے. یار مثال کے طور پہ دیکھیں, ایک عقیدہ اگر شرکیہ عقیدہ ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آدمی وہ رکھ کر مسلمان رہے؟ امتیاز بھائی ایسا تو نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. کوئی بندہ یہ کہے کہ جی میں اللہ کو مانتا ہوں مگر ساتھ چھوٹے الہ بھی مانتا ہوں, تو وہ اللہ کو ماننے کی وجہ سے مسلمان تو ہو مگر وہ ساتھ ہی شرک کرنے کی وجہ سے غیر مسلم ہو گیا. بالکل. تو وہ مسلمان تو رہ ہی نہیں سکتا, وہ غیر مسلم ہو گیا. اسی طریقے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ وفات مسیح کا عقیدہ شرط ہے مکمل طور پر مسلمان بننے کے لیے جماعت احمدیہ کے بقول. اب یہ چیز ہر زمانہ میں برابر طور پر شائع ہونی چاہیے تھی اکارڈنگ ٹو 7/62 کرامت الصادقین روحانی خزائن. بالکل. وہ باتیں جو مدار ایمان ہیں جن کے قبول کرنے اور جاننے سے ویری امپورٹنٹ ایک شخص مسلمان کہلا سکتا ہے, وہ ہر زمانے میں برابر طور پر شائع ہوتی رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر برابر طور پر جو بندہ شائع کرتا رہا ہے وہ تو آپ کے بقول مسلمان ہو کے حجت ہونا چاہیے, وہ ہے مجددین. اب دکھاؤ کس نے, بھائی امام بخاری نے شائع کی آپ کے بقول, امام مالک نے کی, ابن حزم نے کی, ابن تیمیہ ابن قیم نے کی. جی مرزا صاحب نے تو یہ بڑے دھڑلے سے کہا ہوا ہے, اماموں پہ جھوٹ باندھا ہوا ہے, تو اس کو پیش کر دیں. جی اچھا ساحل بھائی آپ اچھا اس میں ساحل بھائی. جی میں یہ کہنے لگا تھا کہ عمر بھائی نے یہ جو بات کی نا کہ یہ ہم نے یہاں پہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو بھی آمدی ہے وہ موقع مناسبت کے لحاظ سے اس کے جو اعتقادات ہیں جو خیالات ہیں وہ بدلتے ہیں. تو یہ عمر بھائی کا جو اعتراض ہے یہ آمدیوں پہ نہیں, یہ سیدھا مرزا صاحب پہ جاتا ہے. عمر بھائی یہ کام نہ کریں کیونکہ انہوں نے بھی اسی طرح سے ان کو تعلیم دیا اور وہ خود بھی یہ کام کرتے رہے ہیں. اس کی بڑی مثال جو ہے ایک غلطی کا ازالہ موقع مناسبت کے حساب سے وہ کر دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات یہ ہے جو اس نے کہا مفسرین ہمارے لیے حجت نہیں ہے, تو مرزا غلام محمد قادیانی کی یہ تحریر آپ لوگوں کی نظر سے بھی گزری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر ایسے اکابر پیدا کیے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو نہ تحریف لفظی سے بلکہ تحریف معنوی سے بھی محفوظ رکھا ہے ہر زمانے میں. اور ساتھ میں مجددین کے اوپر ایمان نہ لانا یہ قرآن کریم کے حکم سے انحراف ہے. تو کس طرح آپ ڈینائی کر سکتے ہیں؟ آئیں رکھیں بات. جس طرح پہلے امتیاز بھائی نے وہ بات پیش کی کہ انہوں نے کہا میں صحابی کو حجت نہیں مانتا, پھر کہا مفسر کو حجت نہیں مانتا, تو آج یہ جو ہم نے 2-3 لائیویں گزری ہیں خواجہ غلام فرید صاحب کے اوپر فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ کرے اختلافات کے فیصلے خواجہ غلام فرید کے اوپر کیوں نہیں کیا؟ اپنی دلیل کے لیے تو پیش کر دیا, لیکن جب اگلے نے کہا کہ اس کے اوپر فیصلہ کر لیتے ہیں جو انہوں نے کہا جو اختلافات ہے, نہیں ہم نے نہیں کرنا, میٹھا میٹھا رپ رپ کڑوا کڑوا تھو تھو. تو یہ تو شروع سے ان کا وتیرہ ہے. اچھا صحابی کو اگر حجت نہیں مانتے تو حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر رکھ کر کہا تھا یہ ایمان سے رہے, تو اس وقت تو مرزا صاحب کو مشابت دے کے کہتے ہیں جی ان کو ہم حجت مانتے ہیں اس لیے کہ یہ ایمان لے کے آئیں گے. تو وہ تو صحابی لے کے آ رہے تھے ایمان, اگر لے کے آنا تھا تو حجت نہیں مانتے. عامر بھائی یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے نا, انصر رضا جو لوگوں سے کہتا ہے کہ دستخط کر کے دو کہ قرآن سے باہر کچھ کوٹ نہیں کرو گے, ابھی جب ذیل بروز کی بات آئی ہے نا تو وہ بھی اب کہتا ہے کہ سریا پہ چلا گیا تھا. ہاں جی. اچھا
عامر بھائی یہ تو بیچارے کیا کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ ہادی علی چودھری صاحب جو ہیں، جو کہ چوتھے خلیفہ کے پی اے پرسنل اسسٹنٹ یا سیکٹری جو بھی رہے وہ، لیکن بڑے کچن کیبنٹ کے اندر تھے اور چوتھے خلیفہ کے ساتھ تھے. انہوں نے عامر بھائی ایک بات کی ہے، وہ میں بات آپ کے سامنے انشاءاللہ پلے کرتا ہوں، اس پہ آپ کامنٹ کیجئے گا. لیکن اس میں نا انہوں نے استغفر اللہ، میں حیران ہو گیا عامر بھائی. آپ دیکھیے گا کہ ابھی یہ نا ایک حدیث کے الفاظ اس میں پڑے گا، اور اس میں جو لفظ جلالہ ہے اللہ، اس کے اعراب کے ساتھ دیکھیں کہ کیا کرے گا. یہ دیکھیں. حضرت غلام فرید چاچڑا شریف والے، ان کے مرید لکھتے ہیں، بڑا مشہور شعر ہے، چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ ظاہر دے وچ یار فرید تے باطن دے وچ اللہ. تو کوٹ مٹھن جو ہے اس کو وہ مدینہ کی طرح ان کو نظر آتا ہے. تو یہ الزام ان پر لگائیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، ادھر یہ دعویٰ کر رہے ہیں. اب آگے سنیے گا. اسی کی دوسری جو قرات کہہ لیں یا دوسرے مرید نے شاید اس کو لکھا، قرات چاچڑ وانگ مدینہ جاتم تے اتے کوٹ مٹھن بیت اللہ رنگ بنا بے رنگی آیا کیتم روپ تجلا ظاہر دے وچ مرشد ہادی باطن دے وچ اللہ. اب ظاہر میں شکل ان کی ہے، اندر اللہ تعالیٰ ہے. اب سنیے گا. اور یہ ہر انسان کے اندر یہ ہے، جو خدا کا جتنا مقرب، جتنا خدا اس کے اندر آتا ہے اس طرح ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ میں خدا نظر آتا ہے، ان کے اندر وہ ہے. تو یہ قابل اعتراض نہیں ہوتا، یہ معرفت کے کلام ہے. ان پر اعتراض کرنا جھوٹوں کا کام ہے، اور ان لوگوں کا کام ہے جن کو اس کوچے سے گزر نہیں ہے. تو کہتے ہیں ظاہر. تو عامر بھائی ایک تو عامر بھائی مہر تصدیق ثبت ہو گئی. اس نے کہا کہ اس طرح کے کلام پہ اعتراض کرنا جھوٹوں کا کام ہے، یہ معرفت والا کلام. ایک بات. اب عامر بھائی آپ اندازہ کریں، کہتا ہے اللہ فی اصحابی استغفر، اور آگے ترجمہ بھی کر رہا ہے. اور اس نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یعنی حدیث ہے یہ. ہاں بالکل. اور کیا کرتے ہو؟ یہ کون سی معرفت کی بات ہے جو کفر ہی بکتی ہے وہ آپ؟ یہ کون سی معرفت ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں آقا دو جہاں فدا ہو ابی و امی علیہ السلام، ہم فلاں جگہ سے گزرے، ہم نے دیکھا وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم یہ تو آپ کا مستحق ہے، ہم آپ کو نہ کر لیں. آپ نے فرمایا خبردار، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے روا ہی نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ مرزا صاحب مسکراتے رہے اور سجدے کی حالت میں لوگوں کو بھیجتے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب منع فرمایا. متعدد مقامات پر صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنا درجے کی بھی الوہیت کہ کسی نشان اور کسی خصلت اور کسی صفت کو اپنی طرف منسوب کرنے کا روا رکھا ہو، نعوذ باللہ. ادنا درجے کی بھی. اور یہ پتہ کیوں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے کفریات اور بہتانات اور افتراعات کو کسی طریقے سے اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. اب کرتے کیا ہیں؟ آہستہ آہستہ کہیں غلات عقائد یا غلات جو جملے لکھے گئے ہیں یا کہیں الحاقات ایڈ کیے گئے ہیں، ہر طرح سے ہم اس بات کو اس طرح لیں جس طرح کوئی کہتا ہے یا دفاع کرنا چاہتا ہے. ملحقہ عبارات ہیں یا غلوف ہیں یا کہیں شتیحات ان کے لیے ٹرم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی جس کو میں تو سمجھ تو سیدھی بات ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز قرآن و سنت کے مخالف ہے ہم اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے، بلکہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں قرآن و سنت کے مخالف. اب ایسی صورت میں مرزا غلام احمد قادیانی کا دفاع کہاں سے آ گیا بھائی؟ وہ کہاں سے آ گیا؟ اب ساتھ ہی جب پتا چلا کہ بات بن نہیں پا رہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا کہ جی اللہ فی اصحابی. نعوذ باللہ. وہ کیڑی سند ہے، وہ کیڑی حدیث ہے، کیڑی کتاب ہے، کون سی تحقیق ہے آپ کی؟ انا للہ و انا راجعون. اور عامر بھائی آپ نے اس نے پڑھا ہے اللہ فی اصحابی، اور اس نے اس کے بعد کیونکہ اس نے جو ترجمہ کیا وہ اس کا صرف اللہ پڑھ کے نکلتا تھا. ہاں ٹھیک. یہاں پہ عامر بھائی یہ جو لفظ جلالہ ہے نا، یہ حالت مرفوع میں اس ہے ہی نہیں ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے. اچھا، یہاں پہ عامر بھائی یہاں پہ جو لفظ جلالہ ہے وہ منصوب ہے
اور اس سے پہلے جو فعل ہے وہ لازماً فعل موجود ہے اور وہ محذوف ہے، ورنہ لفظ جلالہ منصوب کیسے ہوگا ترکیب کے مطابق؟ ٹھیک ہے. یعنی اگر یہاں سے شروع ہو بات اللہ اللہ، اب عربی زبان کا رول ہے کہ اگر کوئی اسم جو ہے وہ حالت رفع کے علاوہ کسی حالت میں گیا ہے، آپ کو اس کا ایکسپلین کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے عامر بھائی یہ بات؟ بالکل ایسے چونکہ بائی ڈیفالٹ تو اس کو حالت رفع میں رہنا ہے. اب یہاں پہ عامر بھائی اس اسٹیٹمنٹ کے اندر لفظ ہے اللہ اللہ، اور علماء نے کہا کہ اس کے پیچھے جو فعل محذوف ہے وہ اتقوا اللہ فی اصحابی. اللہ اکبر. اندازہ کریں ذرا، تعریف کا اندازہ کریں ذرا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ. یار اللہ جیسے بندہ کہتا ہے یار اللہ ہیں، یعنی یا اللہ. اچھا پھر یہ بھی ہے کہ حرف ندا بھی آپ محذوف کئی دفعہ مانگتے ہیں کئی جگہ. ہاں مطلب کچھ نہ کچھ تو آپ کو ایکسپلین کرنا ہے کہ یعنی یہاں آپ پہ یہ کہیں کہ یا اللہ. ہاں اگر کوئی ایسا ہو، ویسے تو مجھے نہیں پتا کوئی سند نکلتی کوئی روایت ہے اوتھینٹک کہ نہیں، پہلے تو وہ پیش ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ جی جی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے یا اللہ فی اصحابی. اس کی تعویل یہ بھی ہو سکتی ہے سمجھنے کے لیے کہ اے اللہ اللہ میرے اصحاب کے معاملے میں رحم فرمانا. اصل میں عامر بھائی چونکہ اس کا ہمیں کانٹیکس میں وہاں پہ مل جاتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا کہ صحابہ کے کرام کے بارے میں اپنی زبانوں کو بندہ کو زبان دراز کرے صحابہ کے بارے میں. یہ اس کا کانٹیکس ہے، تو کانٹیکس یہ بتا دیتا ہے. نہیں بالکل. اگر کانٹیکٹ نہیں، مجھے تو نہیں پتا یہ روایت، اگر آپ کے علم میں ہے پلیز میرے ساتھ شیئر کیجئے گا. جی جی. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ اللہ میرے صحابہ میں اللہ نظر آتا ہے. نہیں کبھی بھی نہیں کہا، کبھی بھی نہیں. یہ تو جھوٹ بولا ہے اس نے، سیدھا ہی جھوٹ مار دیتا ہے. اللہ معاف کرے استغفر اللہ. کیا بات کرتے ہیں. اور اس نے واضح طور پہ پڑھا ہے. اور ابھی یہ بندہ زندہ ہے. اب دیکھیں نا عامر بھائی یہاں پہ امتحان ہے ایک عام احمدی کی، اگر اس میں انسانی غیرت بھی ہو، یہ بندہ زندہ ہے، اس بندے سے کہیں کہ ہمیں دکھاؤ کہ اللہ فی اصحابی، اور آگے سے ترجمہ بھی کیا اس کے جو سب نے سنا بھی سب کے. ٹھیک ہے، اسے کہا جائے کہ یہ ہمیں لا کے دکھاؤ کہاں پہ یہ اللہ فی اصحاب، بتاؤ کہاں پہ یہ. یعنی اگر اندر اتنی انسانی غیرت بھی نہیں ہے کہ بھائی وہ بندہ زندہ ہے، اس نے حضور پہ جھوٹ بول دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے امتیاز بھائی کہ مرزا صاحب نے ایک فلسفہ پیش کیا ہے جس فلسفے میں وہ الوہیت کو یا جو لاہوت ہے اس کو ناسوت میں جو ہے نا وہ ضم کیا ہوا سمجھتے ہیں. جی. یعنی اس کو آسان، یہ فلسفہ کی ٹرم ہے لاہوت اور ناسوت کی، اس کو ہم آسان کر دیتے ہیں. لاہوت ایسے وجود کو کہتے ہیں جو الہی ہے، الوہی ہے اور ربوبی ہے، خالقی. یعنی خالق لاہوت ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا اے طائر لاہوتی. ٹھیک ہے نا؟ اے وہ پرندے جو اللہ کا پرندہ ہے پرواز کرنے والا. ٹھیک ہے نا؟ جو انسان ہے. اچھا تو یہ مرزا صاحب یہ مانتے تھے کہ جو لاہوت ہوتا ہے یہ ناسوت میں سرایت کر سکتا ہے. اللہ معاف کرے یہ ہندوانہ، مشرکانہ اور زندیقانہ عقیدہ ہے جو مرزا صاحب نے پیش کیا، نعوذ باللہ اللہ کی طرف منسوب کر کے پیش کیا کہ وہ مرزا صاحب کے ساتھ اس کیفیت میں سرایت کر گئے کہ مرزا صاحب اور اللہ ایک ہو گئے. اچھا کوئی یہ غلط فہمی ڈال سکتا ہے اس حوالے سے، اور پاکٹ بکیے نے بھی یہی شرارت کی کہ اس نے ان آیات کو جن آیات کا واضح طور پر تعلق متشابہات سے تھا، ان کا تعلق الوہیات سے نہیں، ان کا تعلق قطعیات سے نہیں ہے، اس اعتبار یا پھر ان کا تعلق یعنی اللہ کی ایسی نسبت سے تھا جو حقیقی فعال ہے، حقیقی فعال. ٹھیک ہے، نہ کہ اس میں الوہیت کا کوئی عمل دخل ہے، نہ اس میں خدائی صفات کا ایسا عمل دخل ہے کہ وہ کسی کو عطا کر دی گئی ہوں خدا کی صفات، خدائی منصب، خدائی صلاحیتیں دے دی ہوں. ایسا کوئی بھی اظہار نہیں ہے، نہ قرآن کی آیات میں نہ کسی بھی حدیث صحیحہ کے اندر. مگر مرزا صاحب نے کیا معاملہ کیا؟ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں کے اندر صاف طور پر یہ چیز لکھی کہ الوہی صفات، بلکہ صفات بھی نہیں بولا، انہوں نے بولا الوہیت.